आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जी सूरह हूद शुरू करने लगे हैं। सूरह हूद जो है ये 11th सूरत है, 11 नंबर की सूरत है और मक्की सूरत है ये भी, और ये काफ़ी लंबी है और इसके अंदर पैगम्बरों के जो हालात हैं वो थोड़े डिटेल में हैं। ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये तो वही अपने हरफ मुक़त्तअ। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। तो ये जो किताब है इसकी आयात जो हैं उनको बहुत मजबूत कर दिया गया है। यानी उहकिमत, उनको बड़ी, एक तो उनके अंदर हिकमत भी बहुत है और दूसरा ये कि उनको मजबूत कर दिया गया है। सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, और फिर उनकी तफसील भी किसकी तरफ से आई हुई है? तफसील भी उनकी उस हकीम और उस खबीर की तरफ से। ठीक है, हकीम वाइज और खबीर खबरें रखने वाला। यानी इसमें ये नहीं है कोई कि भाई एवं कोई है जो आपको ये बातें सारी बता रही है, वो बहुत वाइज है, विजडम की हद है उसके अंदर, और खबीर है, खबरें भी उसको बेशुमार हैं। ठीक है जी। अब कहना क्या, वो कह क्या रहा है आपको? अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, वो इतना हकीम और ख़बीर जो है जिसकी तरफ से ये आयात भी उतरी हैं और ये मजबूत भी आयात हैं और इनकी तफसील भी पूरी की पूरी मिलती है। तो फिर करना क्या चाहिए आपको कि अल्लाह ताबुदा इल्लल्लाह, तो फिर उस अल्लाह के अलावा तुम्हें ग़ुलामी किसी की करनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, यकीन कर लो कि मैं उसकी तरफ से यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक वार्नर हूँ और एक बिशारत देने वाला। वार्नर ये कि गलत कामों के नतीजे से डराएं, और बशीर अच्छे कामों के नतीजे की खुशखबरियाँ दें कि वो बहुत अच्छा होगा। वानिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मम व युति कुल्ला ज़ी फज़लिन फज़ला। और क्या करना चाहिए तुम्हें, यानी कि उस हकीम और खबीर की तरफ से आयात की आई हैं, तो फिर तुम क्या, अनिस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से मगफिरत मांगते रहो। ठीक है। अब तुमसे छोटी बड़ी हर तरह की खताएं, गलतियां, गुनाह भी हो जाएंगे तो भी क्या, अपने रब से इस्तग़फ़ार मांगते रहो, फिर उसकी तरफ पलट पलट के जाते रहो। युमत्तिकुम मताअन हसन, वो तुम्हें बहुत ही अच्छा मालो मता देगा, बहुत अच्छी मता। मता होती है दौलत, यानी दौलत का मतलब ये रुपए पैसे वाली दौलत नहीं है। मता का मतलब मैंने आपको बताया कंज्यूमेबल थिंग्स, जो हमें ज़रूरत होती है, हमारी एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ भी होती है, खाना पीना, कपड़े, ये वो सारा। तो मता तुम्हें बड़ी अच्छी मता देगा, इला अजल मुसम्मन, एक टाइम मुकर्रर तक। जाहिर सी बात है जितनी देर तुम्हारी लाइफ है उससे तुम यूज़ करोगे। और फिर वयूति कुल्ला ज़ी फज़लिन फज़ला, और हर फजल वयूति कुल्ला ज़ी फज़लिन फज़ला, और हर जो फजल वाला है उसको फजल मिलता रहेगा उसका। व इन तवल्लो फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, और अगर तुम इस बात से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अगर तुम फिर इससे फिरोगे ना, तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। ये मैंने आपको यौमिन अज़ीम था, यहाँ यौमिन कबीर है। बात एक ही है कि वो दिन बहुत लंबा लगेगा। हाँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि इन्हें कह दो कि ये करना है तुम्हारा, ये भी है। इल्लाहि मर्जिउकुम, उसी की तरफ तुमने, तुम्हारा मर्जा है। मर्जा का मतलब होता है वापस लौट के जाने की जगह, उसी की तरफ तुम्हारे लौट के जाने की जगह है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। बस ये ना समझ लेना कि बड़े साल हो गए हमें मरते हुए, हमारे बाप दादा मर गए, ये वो, उनको सबको इकट्ठा कर लेगा और फिर एक यौम कबीर होगा जिसके ऊपर के अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, ठीक है। अला इन्नहुम यसलूना सुदूरहुम लियस्तखफू मिन्हु, और देखो ये जो अपने बॉडीज़ को ऐसे करके दोहरा कर लेते हैं और कि उसमें से कुछ छुपा लें, यानी अल्लाह ताला कुछ गलती हो गई है लेट से, तो वो ऐसे करके झुक जाते हैं, अपने आप को कपड़ा पहन के छुपाना चाहते हैं। तो फिर ये ऐसी बात नहीं है। अला हीना तस्तगशूना सियाबहुम,
تو جب وہ کپڑوں کو پہن لیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، کوئی بھی طریقہ وہ کر لیتے ہیں، تو کیا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اصل میں اس میں یہ ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیوں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے. اب یہ جو اصل میں بات یہ صرف سیدھی سی ہے، مطلب اتنی کوئی اس میں ایمبیگوٹی یا کوئی اس میں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے، لیکن کئی لوگوں نے دی بھی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی کہ یہ مجھے وہ اصل میں اتنی وہ لگتی نہیں ہے کہ یہ خاص کسی ایک خاص بندے کے لیے کہی گئی وہ بات. تو لیکن کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک بندے کے لیے کہی گئی ہے. تو بات یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اوپر اپنے کپڑے ڈال کے اور اپنا سینہ یوں کر کے دورہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی غلطی کا پتہ ہے، وہ آپ کے سینہ دورہ کر کے اندر چھپا لینے سے چھپے گی نہیں بات صرف یہ اتنی ہے. لیکن اس کو اگر، کیونکہ وہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، تو اس کو اگر ہم کسی ایک پرٹیکولر بندے پہ لگائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو نہ ہی میں نام لوں گی. ٹھیک ہے، یہ کچھ کمنٹیٹرز کا ہے، کسی کا اگر دل چاہتا ہے تو پڑھے سارے قرآن مجید. میں تو کہتی ہوں ہر ایک کا ترجمہ پڑھو، آپ کو بہت سا کچھ پتہ چلتا جاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ ہر چلنے پھرنے کا، ہر جاندار کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو بھی. ٹھیک ہے نا، اور اس کے سپرد، اس زمین کے سپرد کیے جانے کی جگہ پہ کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ کتنی ویسے بات ہے، ہم اگر اس کو سوچ لیں، کل فی کتاب مبین، یہ سب کا سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. مطلب کہ ہم جب سوچتے ہیں نا کہ یہ نیکسٹ منتھ میں فلانے یا کوئی اپنے ویکیشن کے پروگرامز بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کدھر تم نے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس وقت کہاں پہ تمہارا مستقر ہوگا، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، اور کہاں خدا نہ خواستہ تم اگر فوت ہو جاؤ تو تمہیں کس زمین کے سپرد کیا جائے گا. اور یہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. مطلب کہ مجھے اس سے بڑا ہی، کبھی بچے مجھے پوچھتے ہیں نا، آپ اب گرہنی اب آپ کس کے گھر میں جائیں گی، یا گرہنی اب آپ کون سے شہر میں جائیں گی، تو میں کہتی ہوں انہیں کہ جہاں میرا رزق جہاں اللہ نے لکھا ہوگا، جہاں میرا مستقر لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے، وہاں میں چلی جاؤں گی. مت فکر کیا کرو کہ میں کہاں جاؤں گی نیکسٹ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وہی ہے جس نے آسمانوں کو بھی تخلیق کیا اور زمین کو بھی تخلیق کیا 6 دنوں میں. ٹھیک ہے جی، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا عرش پانی پہ تھا. ہمیں کوئی اگر یہ ان باتوں کے جو علم ہے، جو اس جیولوجی کا یا جس بھی چیز کو، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس علم کے انڈر آتا ہے، لیکن بہرحال آپ اس کے اندر کچھ پتہ کرنا چاہتی ہوں، اور جو بھی علم اس کو کر رہا ہو سپورٹ، اس علم میں جا کے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے اگر آپ لگے رہیں گے، اپنے عمل سے نہیں آپ نے پیچھے ہونا، صرف اس کھوج میں. دیکھیں ایک یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ کیا دوسری اسی آیت کے اندر ایک اگلا پورشن کیا کہہ رہا ہے، یہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اگر اس نے 6 دنوں میں دنیا اور آسمان کو پیدا کیا اور اپنا عرش اس نے پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو کیا کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ایوکم احسن عمل لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جی قیامت کب آئے گی، انہوں نے کہا جی تو نے تیاری کیا کی ہوئی ہے. یہ بات ہے کہ اس نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا، اس کا عرش پانی پہ تھا. بنایا کیوں؟ بنایا اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے
کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب تم ان سے یہ کہتے ہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک دن آئے گا، پیچھے بھی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا شاید کل والے لیکچر میں، کہ تو وہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں، فوراً وہ کہہ دیں گے لا یقولن، فوراً نہیں، وہ ہرگز ضرور یہ کہیں گے جو کافر ہیں کہ یہ تو پھر سیدھا سیدھا جادو ہے۔ لو اتنی دیر ہو گئی ہمارے آباء و اجداد مرے ہوئے، وہ قبریں ہیں ان کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، تو کیا جب اگر واپس جگانا ہی ہے تو ان کو تو پہلے جگائیں نا، تو یہ تو پھر کوئی جادو ہی ہوگا جو اللہ کرے گا۔ استغفر اللہ، یہ میں ایسے ہی کہہ گئی ہوں، یعنی کہ یہ کوئی جادو ہی ہوگا جو پھر جس سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سب کو جگا لے گا ایک دم۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مقرر مدت تک روکے ہوئے ہیں نا، تو آگے سے وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روکا ہوا ہے، یعنی کسی طرف جینے نہیں نا دینا، ایسے فضول قسم کی وہ باتیں کریں۔ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، ان سے کہہ دو کہ جو جس کو کہہ رہے ہو نا روکا ہوا ہے، وہ جس نے روکا ہوا ہے نا، جب وہ دن آ جائے گا اس دن پھر اسے کوئی روک نہیں سکے گا، جس دن وہ عذاب آ جائے گا نا اس دن پھر اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جن چیزوں جن باتوں کے یہ ٹھٹھے مذاق اڑائی جاتے ہیں نا، یہ مذاق اڑا رہے ہیں تمہارا کہ تم کہتے ہو کہ مبعوثون ہوں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو عذاب ہے وہ کیوں نہیں آتا، اسے کس نے روکا ہوا ہے، مطلب اس قسم کی فضولانہ باتیں جو مذاق اڑانے والی باتیں جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ جب آ جائے گا نا وہ عذاب، تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو گھیر لے گا جو یہ اس طرح کا تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ ان سب کو وہ پھر گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کرتوت انسان کا اپنی طرف سے یہ ہے، اپنی اس کی اوقات اتنی ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر اس سے اس رحمت کو تھوڑی دیر کے لیے جب چھین لیتے ہیں نا، تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور انکار کرنے لگ جاتا ہے اللہ کا، مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو، میرے سب ملنے والوں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میری اولادوں کو، آگے ان کی اولادوں کو، میرے اللہ اس بات سے بچانا کہ وہ کہیں اس طرح سے مایوس ہو جائیں اور پھر انکار کرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور انسانی خصلت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھینا تو یئوس کفور بن جاتا ہے، مایوس اور وہ ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی مصیبت کے بعد اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مصیبت اسے پڑی ہوئی تھی اس کے بعد اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو وہ کیا کہنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، یعنی کہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے سے برائیاں دور ہو گئیں، وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا۔ یہ انسان کی خصلت اللہ بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی بات سے مایوس ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات جب میری طرف سے جو نعمت ملتی ہے، میری طرف سے جو چھینی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ اس طرح کے اس کا بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ یا وہ مایوس اور انکاری ہو جاتا ہے، میں پھر مزہ چکھاتا ہوں نعمتوں کا تو پھر کہتا ہے واہ جی واہ مجھے تو بڑی نعمتیں مل گئی ہیں، اور بڑا خوش ہونے لگ جاتا ہے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ فخر کیا کرنے لگ جاتا ہے، I have earned it، مطلب میں نے اپنے زور بازو سے یہ کمایا ہوا ہے، سمجھ آئی نا بھی، ٹھیک ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مطلب کہ اردو میں زیادہ بولا کریں، مجھے آئی مین کہ یہ کہتے، تو میں اس لیے بیچ میں آدھا کاٹ دیتی ہوں، بات سمجھ میں تمہیں بھی آ گئی، اتنی بڑی کوئی اردو نہیں ہے، اتنی اوکھی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، شاباش، کوشش کریں بیٹا، آپ کی زبان ہے آپ کی، تو آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش، ہلکا پھلکا، میں تو بلکہ بیچ میں اسی لیے ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ دیتی ہوتی ہوں، تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، اس لیے فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ نہیں ہے لیکن کہیں اور پہ ہے یہ آئے، اِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو درست کرتے رہتے ہیں،
ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کریم کبیر، وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا. فلا اللہ کا تارکم بعض ما یوحی الیک وضائکم بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز. تو بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، کیا تم جو تمہاری طرف وحی میں آتی ہیں باتیں، کیا تم ان میں سے تھوڑی سی کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دو گے اس لیے کہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی اس زبان چلانے سے کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور جا ماہو ملک، یا پھر اس کے ساتھ کوئی ہٹو بچو کرنے والا فرشتہ ہی ایٹ لیسٹ کوئی آ جاتا، لیسٹ پروٹوکول کے طور پہ ایک فرشتہ ہی آ جاتا. یہ ابو جہل نکلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے اور یہ اٹینشن یہ کرنے والے اتنے ہوتے ہیں غلام. تو یہ جو ہے اس کے ساتھ چلو ایک فرشتہ ہی اللہ بھیج دیتا کہ جو اس کے لیے بھی ہٹو بچو والے کا کام کرتا. تو تمہارا دل کیا اس سے تنگ ہوتا ہے؟ اور تم کیا جو وہی تمہاری طرف آتی ہے اس میں سے کچھ بولو گے اور کچھ چھوڑ دو گے؟ دیکھیں یہ بات ہے جہاں ہمیں یہ فکر ہوتا ہے نا کہ ہم اگر قرآن حکیم کی یہ والی آیت بولیں گے تو یہاں ہم نہیں بول سکتے، شاید ہم یہاں ہمیں نہیں بولنی چاہیے، ہے نا، تو ہم کرتے ہیں اس طرح، چھوٹا سا بھی ہمیں فکر ہو تو ہم اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ایسے کرو گے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا اس کو اللہ نے کوئی خزانہ کیوں نہیں اس کے اوپر نازل کر دیا، تو اس وجہ سے تم کیا جو وحی میں آ رہی ہے تمہارے پاس وحی آتی ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے انہیں بتانا؟ انما انت نذیر، ایسی بات نہیں تم کر سکتے، یقیناً تم ایک وارنر ہو، تمہیں وارن کرنا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر بگڑے ہوئے کام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا لیتا ہے. وہی تمہاری بھی وکالت کرے گا، وہی تمہیں بھی ان ساری مصیبتوں سے نکال دے گا. ٹھیک ہے. ام یقولون افتراہ، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے خود ہی گھڑ لی ہے؟ یہ تم پہ ایک الزام لگاتے ہیں نا کہ تم نے خود ہی اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور ایویں آ کے ہم پہ روب ڈالتے ہو کہ میرے پہ وحی آتی ہے. تو ان سے کہو کہ چلو میں نے تو گھڑ لیا نا، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو ان سے کہو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر تم سچ بول رہے ہو کہ میں نے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو نا، استطاعت جس کی رکھتے ہو نا، جس کو بلانے کی استطاعت طاقت رکھتے ہو، سب کو بلا لو، اکٹھا کر لو اور پھر بنا لو 10 صورتیں ایسی تم. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو اگر وہ تمہیں اس بات کا جواب نہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم انہیں کہو کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو نا کہ میں خود ہی گھڑ کے لے آتا ہوں، تو میں تو امی تھا، تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں امی ہوں، ہے نا، مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں تھا، تو تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو نا، تمہیں تو بڑا اپنی زبان دانیوں پہ ناز ہے، تو بھلا تم بھی 10 اس طرح کی صورتیں گھڑ کے لے آؤ. بولے ہو نا. تو اگر سچا ہے تمہارا یہ دعویٰ کہ میں اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ پھر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو پھر جان لو کہ یہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ الہ کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. حل انتم مسلمون، تو اب کیا تم ہو جاؤ گے سیٹسفائیڈ ہو کے اپنے سبمٹ کر دو گے میرے سامنے اپنی ولز کو، تسلیم کر لو گے میری بات کو، مان لو گے، مسلمون سبمٹ کرو گے، پھر سرینڈر کرو گے، پھر اپنے سارے ہتھیاروں کو میرے سامنے سرینڈر کرو گے کہ کوئی دلیل کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کے علم سے نازل ہو رہا ہے اور الہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. بہت مطلب بڑی پاورفل یہ بیان ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون.
جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم اسے پوری پوری دے دیتے ہیں اس کے اعمال کے مطابق۔ دیکھیں، جو بندہ اصولوں کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی کے لیے محنت کر رہا ہے آنیسٹی سے اور سارا کچھ، اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو پورا پورا دے دوں گا جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کو۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور اس میں سے اس کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بخیلی اس کے ساتھ کوئی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر جو ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر آخرت کے اندر سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے بنایا، صنعوا یہ صنعت کہتے ہیں نا اردو میں، یا آپ لوگ کیا کہتے ہو انڈسٹری وغیرہ، تو جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جو وہ کرتے رہے تھے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے رہتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ میں ان کو ایک ذرا سا بھی کام نہیں دوں گا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان مار کھا رہے ہیں ساری دنیا میں، جو کافر ہیں یا جو دوسرے ہیں، ایون مشرکین ہیں یا ایون نان بلیورز ہیں، جو اللہ کے اوپر ایز مسلمان جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مومن ویسا ایمان نہیں رکھتے، تو وہ کتنی آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ بھائی وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کا بالکل وفا پوری پوری کروں گا، اس کی کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ لا یبخسون، اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی بخیلی، کوئی کچھ نہیں کیا جائے، کنجوسی کوئی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے لیے آخرت میں پھر آگ ہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے کیا ہے، اس لیے وہ پھر یہیں پہ رہ جائے گا اور پھر آگے ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، تو دیکھو جو اپنے رب کی طرف سے ایک بین راستے کے اوپر چلا جائے جو کہ واضح ہے، بالکل اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر واضح ہے راستہ، جو اس کے اوپر چلا جائے اپنے رب کی طرف سے اور اس کو پھر پڑھے بھی، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ہاں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ، یعنی رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تمہارے اپنی اپنی قوموں پہ گواہ، تو ایک گواہ جو ہے وہ اس کی آیات کو پڑھ بھی رہا ہو، تمہیں پڑھ کے بھی سنا رہا ہو، اور اس سے پہلے اب یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور ان سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو امام و رحمہ تھی، جو امام جو آگے چلنے والا ہوتا ہے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، وہ تھی وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، ان لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لائے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جنہوں نے ان گروہوں میں سے اس کا انکار کیا تھا، ان کا وعدہ جو ہے نار ہے، ان کا وعدہ آگ ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو تم اس سے کسی شک میں نہ پڑنا۔ وہ جو کتاب امام اور رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی تھی نا ان کو، اسے انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یقین کر لو کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ بڑا انجسٹ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، تو جب وہ پیش کیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رب کے سامنے جب وہ پیش کیے جائیں گے، تو ان سے جو وہ ہوں گے گواہ جو ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا، کذب جو اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو پھر ایسے ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو اگر کوئی بہت ہی بڑا کوئی ایلیٹ جو ہوتی ہے کلاس، جو وہ کر رہی ہوتی ہے تو پبلک اسی کے پیچھے لگی ہوتی ہے نا،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے اوپر جو اس طرح کا ظلم کر رہا ہوگا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ زینہ یسودون، ہاں جو کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس کے اندر کجیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت سے وہ انکار کرتے ہیں۔ جو آخرت سے انکار کرتا ہے نا، پھر اس کا بیہیویئر یہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، وہ جو ہے نا وہ کبھی بھی زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی زمین بہت بڑی ہے تو یہاں سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں، تو کہیں اور سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کا ولی بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی دوست نہیں بن سکتا اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، وہ ایسے ہیں کہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے سننے کی، ان میں طاقت ہی نہیں ہے سننے کی، یعنی طاقت وہ والی تو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہیں اور آپ نے پڑھا ہے پیچھے کہ ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وما کانوا یبصرون، وہ نہیں پھر بصیرت جو ہے ان کی کام نہیں کرتی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خود سے خسارے میں ڈال لیا، اور انہوں نے وضل عنهم ما كانوا یفترون، اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر یا پیغمبروں کے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر خاص طور پہ افترا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر کیا ہوا، اس سے وہ وضل عنہم ما کان، جس چیز کے ساتھ وہ اللہ پہ افترا کرتے ہوتے تھے نا، وہ ان سے اس وقت گم ہو جائے گی۔ پیچھے آپ نے میرے خیال پچھلی سورہ توبہ میں پڑھا تھا یہ کہا کہ جب وہ مشرکین جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کو جب سامنے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو انہوں نے ہمارے غلام بنے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انکار کریں گے۔ دونوں کا رستہ ایک طرح سے جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کا گویا کہ سارا کچھ گم ہو جائے گا اس وقت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقین کر لو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اس کی باتیں بھی مانتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف جھکے رہتے ہیں، ہمبل بنے رہتے ہیں، آگ کو بجھاتے ہیں نا تو وہ ایسے نیچے ہو جاتی ہے نا، یہ ہوتا ہے خبر اصل میں، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے ہمبل بنے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو گروہوں کی مثال دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر کرنے لگا ہے کہ ان دو گروہوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تو اندھے اور بہرے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ یہ ایک ہی جیسے ہوں گے؟ ان کو ایک ہی جیسا رزلٹ مل جائے گا؟ نو، افلا تذکرون، کیوں نہیں تم غور کرتے، کیوں نہیں اس بات میں اپنی لاجک لڑاتے کہ ایک جو سارا وقت وہ محنت بھی کرتا ہے، مارے بھی کھا رہا ہے اور سب سے اچھا کام بھی کر رہا ہے وہ، اور جو دیکھتا ہی نہیں ہے اس اچھے کام کی طرف، وہ سنتا ہی نہیں ہے اس کو، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے تمہارے خیال میں جزا کے لحاظ سے؟ نو وے، کیوں نہیں سوچتے ہو تم اس بات کو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب یہ یہاں سے پیغمبروں کے کیونکہ قصے شروع ہو رہے ہیں، اس کو ہم پھر انشاءاللہ سے نیکسٹ اس میں کریں گے۔ ابھی آج ہم 24 تک پہنچ گئے ہیں، یہ شروع ہم نے کی تھی سورہ ہود، اور ہم سورہ ہود کی 24 آیت تک پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ پھر۔